खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मुबशर नासिर मसीह है और मेरा ताल्लुक जीसस गॉस्पल असेंबली चर्च कश्मीर कॉलोनी से है। खुदा बाप का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अजीम और जलाली काम करता है। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस वक्त के लिए जिसके फजल से आज मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम की चंद बातें बयान कर सकूं। उसके साथ साथ मैं खुदा के खादिम पास्टर आशिर मंशा का शुक्रगुजार हूं, उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बात के लिए मदद किया ताकि मैं खुदा के कलाम की चंद बातें आपके सामने शेयर कर सकूं और इस कलाम की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। इस बात के लिए मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूं और मेरी दुआ है खुदा अपनी कुदरत के साथ शाइन स्टार को, उनकी सारी टीम को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करे ताकि अंजील का काम फैलता चला जाए। इस बात के लिए खुदा बाप का शुक्र करते हैं और मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ उसके फजल के लिए। उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी ज़िंदगी भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाने के वसीला से हमें ज़िंदगी हासिल हो। इसके लिए मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं आज आपके सामने खुदा के कलाम में से चंद बातें शेयर करूँगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है और इसी के ताल्लुक से मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से चंद बातें शेयर करूंगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और खुदावंद का कलाम मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और पहले बाब की 14वीं आयत में आपके सामने तिलावत करता हूं। लिखा है खुदावंद के कलाम के अंदर, मैं पढ़ता हूं। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। तो मैं आज आपके सामने खुदावंद के कलाम में से जिस मौजू पर बात करूंगा वो है कलाम मुजस्सम हुआ। क्योंकि हम खुदा के बेटे यस्सु के तजस्सुम के दिन को मनाने को हैं, उसकी पैदाइश को मनाने को हैं, तो पहले हमें जानना जरूरी है कि मुजस्सम कलाम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कलाम को, आज हम खुदावंद के कलाम में से तसलीस का दूसरा अकनूम खुदा बेटा उसको जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग उसके खुदा होने से इनकारी हैं और बहुत सारे इस बात से भी इनकारी हैं कि वो कहते हैं कि कलाम मुजस्सम नहीं हुआ, पहले हम उसकी अलूहियत को देखेंगे कि खुदा का बेटा जो खुदा है उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम मुजस्सम कलाम को देखेंगे कि मुजस्सम कौन हुआ है और उसके बाद हम तजस्सुम की खुशी को जो सेलिब्रेशन है हम उस पर थोड़ी देर बात करेंगे। तो मैं पहले बयान करूंगा कि कलाम खुदा, मैं पहले खुदा के बेटे की अलूहियत के बारे में चंद बातें आपके सामने शेयर करने को हूं कि खुदा का बेटा खुदा कैसे है। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी मैं आपके सामने 15वीं आयत से पढ़ रहा हूं। लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। लिखा है वो तमाम मखलूकात से पहले है। इससे पहले के मखलूकात बनती, वो मखलूकात से पहले और सारी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। वो वसीला बेटा है, वसीला कलाम है, उसके वसीला से सारी चीजें मखलूक सब कुछ बना, जो कुछ है वो कलाम के वसीला से बना है। तो इसलिए खुदा होने की खूबी के वो खुदा खालिक है। पहली बात मैंने आपके सामने बयान की कि वो खुदा, उसके इलाही होने की मैंने आपके सामने बयान किया है कि वो किस तरह से खुदा है। उसके बाद मैं आपके खुदावंद के कलाम में से आपके सामने मैं बयान करता हूं, खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने बयान करूंगा कि वो किस तरह से खुदा का बेटा खुदा है। इब्रानियों का खत उसका पहला बाब उसकी मैं दूसरी आयत को पढ़ रहा हूं। लिखे है इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया
جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، وہ اس کے جلال کا پرتو، اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے وسیلہ سے سنبھالتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ اس کی ذات کا نقش لکھا ہے جس کے وسیلہ سے عالم بھی پیدا کیے گئے۔ عالموں کو بنانے والا، عالم جس کے وسیلہ سے پیدا کیے گئے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کلام ہے۔ اور میں اسی خط میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پہلے باب کی 8ویں آیت۔ بیٹے کی بابت خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ بیٹے کی بابت خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، پہلے عبرانیوں کے خط پہلے باب کی 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد قائم رہے۔ لکھا ہے بیٹے کی بابت کہہ رہا ہے، اے خدا تیرا تخت، لکھا ہے خدا کہا گیا ہے۔ تو میں اس کے بعد آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے میں چند باتیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ خدا کا بیٹا جو تثلیث کا دوسرا اقنوم، وہ خدا کیسے ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی میں 18ویں آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ لکھا ہے اکلوتا بیٹا جو یونانی اصل زبان کے اندر یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے وہ لفظ ہے منوگنیس تھیوس، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے مولود وحید۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا بیٹا جو خدا ہے اسی نے باپ کو ظاہر کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ خدا کا بیٹا خدا کیسے ہے، اور میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہاں پر یہ صاف صاف لکھا ہے کہ کلام خدا تھا، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ جب وہ مجسم ہوا ہے تو مسیح کہلایا ہے۔ جب وہ مجسم ہوا ہے تو جسم کی ہم منانے کو ہیں، خدا کے بیٹے کی پیدائش کے دن کو منانے کو ہیں، اور ہم اب لکھا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر جو میں نے پڑھا ہے لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ مجسم کون ہوا ہے؟ کلام ہوا ہے۔ خدا کا بیٹا جو بدن جو باپ میں سے نکلا، لکھا یسوع مسیح نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، وہ زندگی کا کلمہ جو وہ مجسم ہوا ہے، خدا مجسم ہوا ہے۔ اور یہاں پر یہ مطلب خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے جو بدن ہے وہ باپ سے نہیں نکلا، وہ مقدسہ مریم سے لیا گیا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا میں باپ میں سے نکلا۔ اگر نکلنے والا خدا کا بیٹا خدا کا کلمہ ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کا کلام جو تحریری کلام ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ کا کلام مجسم ہوا ہے، مگر جو مجسم کلام ہوا ہے وہ زندگی کا کلمہ وہ مجسم ہوا ہے اور ہمارے درمیان میں رہا ہے۔ اور جب وہ مجسم ہوا ہے تو مسیح کہلایا ہے۔ جب وہ مسیح کہلایا ہے تو مسیح میں دو ذاتوں کا اجتماع ہے۔ تو جسم کے بعد مسیح کہلایا، اور میں نے آپ کو سامنے بیان کیا کہ جو ازل سے ہے خدا کا بیٹا خدا ہے، اور وہ ازل سے ہے۔ میں نے الوہیت کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کی الوہیت کا رخ بتایا۔ اب میں اس کے مجسم ہونے کا آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ مجسم کون ہوا ہے۔ پہلی بات تو مجسم کون ہوا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجسم یہوہ ہوا ہے، مگر میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہاں پڑھا ہے میں نے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہوہ مجسم ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کلام ہی خدا تھا، جبکہ یہاں پر ہی کا کوئی لفظ نہیں لکھا گیا نہ۔ اگر اصل متن کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی ہی کا لفظ نہیں ہے، وہاں بھی کوئی ایسا ہمیں اشارہ نہیں مل رہا جو ہی کا لفظ وہ خود لگا کر یہ کہتے ہیں کہ جو مجسم ہوا ہے وہ مجسم ہونے والا یہوہ ہے۔ مگر مجسم ہونے والا کون ہے؟ زندگی کا کلمہ مجسم ہوا ہے، دوسرا اقنوم مجسم ہوا ہے۔ اور جب وہ مجسم ہو کر آیا، اور خداوند کے کلام کے میں نے پڑھا ہے کہ خدا کلام کہتا ہے مجسم ہوا،
کلام مجسم ہوا. جب مجسم ہوا تو مجسم ہونے کے تعلق سے وہ مسیح کہلایا. اور مسیح میں نے بتایا کہ دو ذاتوں کا اجتماع ہے. وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے. اس نے انسانیت کو پہنا اور انسان بن کر ہمارے درمیان میں رہا تاکہ وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور دوسری بات اثناسیس کے عقیدے کے اندر لکھا ہے، کیونکہ صحیح ایمان یہ ہے ہم اعتقاد رکھیں اور اقرار بھی کریں ہمارا خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا خدا بھی ہے اور انسان ہے، انسان بھی ہے. وہ جو ہمارا صحیح ایمان، ہمارا اقرار بھی ہونا چاہیے کہ جو مجسم ہوا ہے، بعض سے خداوند کا کلام سے بیٹا سمجھتے ہیں مگر اس کے بدن کو صرف سمجھتے ہیں، اس کی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں. مگر اثناسیس کے عقیدہ کے اندر لکھا ہے ہمارا صحیح ایمان یہ ہے، ہمارا اقرار بھی ہونا چاہیے، ہمارا اقرار بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. خدا کیسے ہے؟ خدا کیسے؟ لکھا ہے کہ وہ خدا ہے باپ کے جوہر سے سب عالموں سے پیشتر مولود، اور انسان ہے جو اپنی ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا. وہ اپنے باپ کے جوہر سے خدا جو تمام عالموں سے پیشتر مولود ہے. اور انسان کیسے ہے؟ اپنی ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا ہے. اس طرح سے وہ مسیح کہلایا، مسیح تجسم کے بعد مسیح کہلایا. اور لکھا ہے الوہیت کی راہ سے وہ باپ کے برابر، اور انسانیت کی راہ سے باپ سے کم تر. لکھا ہے وہ اگرچہ خدا اور انسان ہے تاہم وہ دو نہیں بلکہ ایک مسیح ہے. جسم کے بعد دو ذاتوں کا اجتماع بتایا گیا. دو ذاتوں کے اجتماع کے بعد وہاں لکھا ہے دو نہیں، دو روحیں بیان نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی ہے جو زندگی کا کلمہ ہے، وہ وہی ایک ہی مسیح کہلایا ہے. تو ضروری کیا ہے؟ ہمیں تجسم کے بعد ہم نے جانا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. تو ضروری ہے ہمارے لیے کیا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو کس طرح سے جانیں. بہت سارے لوگ اس کی تجسم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے پیدائش کے دن کو منا رہے ہیں، مگر بہت سارے لوگوں کی بہت ساری چیزوں کے اندر فرق باتیں ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجسم کلام ہے وہ الخدا نہیں ہے، وہ اس کے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں. پھر جب وہ مجسم ہے کہتے ہیں، اور مجسم کون ہوا ہے؟ مجسم جو کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ یہوہ مجسم ہوا ہے، جبکہ یہوہ مجسم نہیں ہوا، زندگی کا کلمہ مجسم ہوا ہے. زندگی کلمہ جو خدا کا بیٹا وہ مجسم ہوا ہے. تو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں ابھی کہ جو یہ مجسم کلام کو ہم نے سنا ہے، دو باتوں کو ہم نے سیکھا ہے، دو باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور چیز کو بیان کرنے والا ہوں جو یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے ہمارے لیے. ہم سب ایماندار مسیحی جو اس بڑی عید کو مناتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، پوری دنیا کے اندر یہ سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، کرسمس کی تیاری، کرسمس کے بڑی ایک خوشی دیکھ رہتے ہیں لوگ. ایک پوری دنیا کے اندر بڑی خوشی کے ساتھ اس عید کو منایا جا رہا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح آج کے دن دنیا میں آیا اور ہمارے لیے نجات لے کر آیا. تو میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے بیان کرنے کو ہوں. ایک اور حوالہ پہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ضروری جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے کہ اس کے تجسم کی بڑی خوشی کی بشارت دی گئی ہے ہمیں. اور وہ خوشی کہاں سے آئی ہے؟ وہ خوشی آسمان سے آئی ہے اور وہ فرشتوں نے دی ہے، فرشتوں نے خوشی دی ہے. اور وہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لوکا کی انجیل کے 2 باب میں سے، اور 2 باب کی 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند.
تو یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ بڑی خوشی کی بشارت دی گئی ہے تاکہ ساری امت کے واسطے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ ان کو یہ خوشی کی خبر آسمان سے یہ دی گئی، فرشتوں نے دی گئی ہے۔ اور یہ خوشی کے بعد کو لکھا ہے یہاں پر بڑی خوشی۔ بڑی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی خوشی جو فرشتوں سے بڑھ کر خوشی ہم انسانوں کو ہے۔ ہم انسانوں کو خوشی اسی لیے اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا ہے، ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ نجات نہ کسی اور مخلوقات کے لیے ہے، وہ نجات نہ کسی نباتات کے لیے ہے، وہ نجات نہ کسی حیوانات کے لیے ہے، وہ نجات نہ کسی اور جمادات کے لیے ہے، یہ نجات نہ کسی فرشتوں کے لیے ہے، بلکہ ہم سب انسانوں کے لیے وہ انسان بن کر دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دینے کا کام کرنے کے لیے آیا۔ اسی لیے ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا۔ اس نے ہمیں کئی جگہوں سے ایک نجات کا بڑا گہرا ٹاپک ہے، مگر میں مضمون پر رہوں گا، اپنے پر میں بات کروں گا کہ کلام مجسم ہوا اور اس کے تجسم ہونے کی خوشی، بڑی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ خوشی تو ہے مگر کتاب مقدس میں لکھا ہے ایک بڑی خوشی کی بشارت، ایک بڑی خوشی ہے۔ بڑی خوشی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں آسمان سے یہ خوشی دی گئی ہے، اور یہ خوشی چرواہوں کو یہاں پر دی گئی ہے۔ جو خوشخبری انہیں دی گئی ہے انہوں نے اس خوشخبری کو لیا ہے اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں جو انہیں آسمان سے حاصل ہوئی۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری زمین پر بہت ساری ایسی تقریبات جو منعقد کی جاتی ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بڑی خوشی کا سما وہاں پر بھی ہوتا ہے، ایک بڑی خوشی کا سما وہاں پر ہوتا ہے، اور بڑی خوشی کا سما وہاں پر بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، وہاں پر انعامات دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر صرف میوزک بجانے والے بھی اور ہیں، گانے والے بھی اور ہیں، سب خوش ہیں، مگر دو لوگ وہاں پر زیادہ خوش ہیں۔ دو لوگ کون خوش ہیں؟ دو لوگ وہ خوش ہیں جو انعام دے رہا ہے اور دوسرا جو انعام لے رہا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا خوشی کی بات ہے؟ ہمیں آسمانی باپ نے اپنے اکلوتے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہمیں ملا ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے، ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے، ہمیں ملا، حاصل ہوا ہے، اور یہ خوشی ہمیں آسمان سے حاصل ہوئی ہے۔ بہت خوشی، بڑی خوشی یہ اس لیے ہے، بہت سارے لوگوں کے انسانی وصف بھی خوشی کا ہے۔ خوشی ایک انسانی وصف بھی ہے، جب کسی کو خوشی کا موقع ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی دنیا کی جگہوں پر بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی کمپنیز، بہت سارے لوگ اپنی گیدرنگ میں جا خوش ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا سے خوشی حاصل کرتے ہیں، مگر ان کی خوشی چند وقتوں کے لیے ہوتی ہے، ان کی خوشی تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، وہ خوشی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جو ہمیں خوشی، بڑی خوشی کی بشارت دی گئی ہے، ہمیں خوشی کہاں سے ملی ہے؟ ہمیں یہ وصف ملا ہے، یہ خوشی کا وصف ملا ہے، ہمیں یہ الہی ذات ہمیں مل گئی ہے، ہماری ذات کے اندر ہمیں خوشی کا پھل دیا گیا ہے، اور محبت، روح القدس کا پھل، پھر اس کے بعد ہے خوشی۔ ہمیں یہ خوشی دی گئی ہے، جو خدا کی خوشی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی، کیونکہ خدا کبھی حالات کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، حالات کو دیکھ کر کبھی خدا پریشان نہیں ہوا، اس کی کبھی خوشی جاتی نہیں ہے، کوئی بھی حالات اس کی خوشی کو کم کر نہیں سکتے، مگر اسی لیے ہمیں بڑی خوشی کی بشارت دی گئی ہے کہ ہمیں جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہ خدا کا الہی وصف ہماری زندگیوں کے اندر ہے، تو ہمیں اسی لیے ہماری خوشی کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہمیں یسوع مل گیا، ہمیں نجات دہندہ مل گیا، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں کوئی اور نہ دے سکا، اس لیے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اسی لیے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ جو کوئی ہمیں اور کچھ نہ دے سکا وہ خدا کے بیٹے یسوع نے ہمیں دیا۔ بہت سارے آئے اور بہت کچھ، مگر خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی یہ ہمارے لیے زندگی لے کر نہ آیا۔ نجات، جو ہمیں تمام عالموں سے نجات مل گئی، اور ہمارے ذریعے اس نے خوشی ہمیں، جو کچھ ہمیں اس سے حاصل ہوا ہے، ہمیں اور کوئی نہ دے سکا۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے، یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں
روح القدس ملا ہے، ہمیں آسمان کی میراث حاصل ہوئی ہے، ہمیں زندگی کا پانی ملا ہے، ہمیں وہ بادشاہی، آسمان کی بادشاہی حاصل ہوئی ہے، تو ہمارے لیے اسی لیے یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے، بڑی خوشی کی بشارت ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں یسوع ملا ہے، نجات دہندہ ملا ہے۔ جب ہمیں وہ ملا ہے تو اسی لیے ہمیں وہ بڑی خوشی کی بشارت ہمیں ملی ہے، ہم اسی خوشی کو منا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایک خوشی مناتے ہیں، ان کے خوشی منانے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھ کر، ہجوم کو دیکھ کر، جب لوگ خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہیں، جب وہ خوش لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی لوگوں کے ساتھ ہے۔ مگر جن کی زندگی کے اندر یسوع آتا ہے، جو اپنے نجات دہندہ کو پا لیتے ہیں، جن کو یہ خوشخبری مل جاتی ہے، وہ سن کر، دیکھ کر، وہ پھر اس خوشی کو، اس خوشخبری کو جو چرواہوں کو دی گئی، وہ خوشخبری دیتے رہے۔ اس خوشی کی ہمیں بشارت دینی ہے ہمیں۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ جو خوشخبری ہمیں ملی ہے، ہماری خوشی کی بنیاد لوگ نہیں، ہماری خوشی کی بنیاد دنیا نہیں، ہماری خوشی کی بنیاد اور کوئی چیز نہیں، ہماری خوشی کی بنیاد ہمارا نجات دہندہ جو دنیا میں مجسم ہو کر آیا اور ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا، ہمیں نجات دی، ہمیں زندگی دی اور ہمیں بادشاہی دی۔ یہ خوشی کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں خوشخبری جو حاصل ہوئی ہے، ہمیں وہ خوشخبری دکھتی ہے، وہ سنی ہے۔ جس کو خوشخبری، جس نے سن کر اس کو اس میں اپنی خوشخبری دکھتی ہے۔ بعض لوگ صرف لوگوں کو دیکھ کر جو خوش ہوتے ہیں نا، جب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جو دو لوگ لوگوں کو دیکھ کر خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، اور جن کی خوشی کی بنیاد خدا ہے، جن کی خوشی کی بنیاد روح القدس ہے، جن کی خوشی کی بنیاد خدا ہے، ان کی خوشی کبھی کم نہیں ہو سکتی، ان کی خوشی خوشخبری سے ہے۔ اور یہاں پر چرواہوں نے بڑی دیکھا ہے چرواہوں کے بارے میں کہ چرواہے، لوکا کی انجیل دوسرا باب، اس کی میں 20ویں آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ یہاں پر ایک بات لکھی گئی ہے، ان سے کہا گیا ویسا، جیسا ان سے کہا گیا ویسا ہی سب کچھ سن کر، دیکھ کر۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سننا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم خوشخبری ہمیں اپنی اس میں دکھتی نہیں ہے تو ہماری خوشی چند وقت کے لیے ہو سکتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہو سکتی ہے، اور جس کی خوشی کی بنیاد خوشخبری ہے، اس کی خوشی، کیونکہ یہ خوشخبری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ یہ کم ہونے والی ہے، اور اسی لیے اس کی خوشی بھی کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی خوشی خوشخبری کے اندر ہے، جو خوشخبری میں ملی گئی ہے۔ اور یہاں پر اور بھی ایک بات بڑی زبردست لکھی گئی ہے کہ لوکا کی انجیل کے اندر میں نے پڑھا ہے 9ویں آیت، دوسرے باب کی 9ویں آیت کے اندر، خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ جلال کی بات کہ ان کا وہ اس عہد کا جلال کبھی نہ مٹنے والا جلال ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا جلال ہے۔ پرانے عہد کا جلال، پہلے عہد کا جلال گٹنے والا، کم ہونے والا، مگر اس عہد کا جلال گٹنے والا نہیں ہے، کم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے صبح کی روشنی دوپہر تک بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح ہماری روشنی، اور اسی طرح سے دیکھا جیسے صبح کی روشنی دوپہر تک بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح سے جلال بھی ہماری زندگیوں سے منعکس ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی سبب سے ہماری خوشی بھی کبھی
ختم نہیں ہو سکتی، کبھی ہماری خوشی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری خوشی کی بنیاد کون ہے؟ پہلی بات کہ ہماری خوشی کی بنیاد کون ہے؟ ہماری خوشی کی بنیاد جو ہمیں آسمان سے خوشخبری حاصل ہوئی ہے، وہ ہماری خوشی کی بنیاد ہے، اسی لیے ہم اس کے اندر ہم خوشی کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو بڑی زبردست بات ہے، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلا جاؤں، جب آپ کے اس کے تجسم ہونے کے دن کو منا رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ منائیے، بڑی شادمانی کے ساتھ منائیے، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آج کے دن کوئی بڑا کام ہوا ہے، اسی لیے بڑا دن ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑا دن ہے، کیونکہ آج کے دن ایک زمین پر ہمارے لیے نجات بن کر وہ خدا کا بیٹا آیا، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، شادمان ہونا چاہیے، اور ہماری خوشی کی انتہا ایسی خوشی ہو، ایسی خوشی ہو تاکہ دیکھنے والے جانیں کہ ان کو ایک بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے، اور وہ بڑی خوشی ہماری زندگی کے اندر اسی طرح سے ظاہر ہو، تاکہ ہم اس خوشی کو، اس عید کو ایسے منائیں، اس خوشی کے ساتھ منائیں، تاکہ اس بڑی خوشخبری کو جو کچھ ہمیں حاصل ہوئی ہے ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر میں نے 3 باتوں پر آپ کے سامنے بات کی ہے۔ پہلی کہ ہم نے مجسم کلام کی الوہی، اس کا الوہی رخ سمجھا ہے۔ دوسری بات ہم نے اس کے تجسم ہونے کا، تجسم کون ہوا ہے؟ خدا باپ یا خدا کلمہ مجسم ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، خدا باپ مجسم نہیں ہوا، روح القدس مجسم نہیں ہوا، بلکہ دوسرا اقنوم، تثلیث کا دوسرا اقنوم خدا بیٹا مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے۔ تو تیسری بات میں نے آپ کے سامنے کی، ایک بڑی خوشی کی بشارت۔ بڑی خوشی ہم اس لیے مناتے ہیں، ہمیں نجات دہندہ ملے گا، جو کچھ ہمیں اور کوئی نہ دے سکا ہمیں یسوع نے دیا، اسی لیے ہمیں اس عید کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ تو میں آپ کے سامنے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سر خداوند کی سوری میں جھکاتے ہیں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں باپ، تیرے فضل کے لیے تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری زندگی میں بھیجا، تاکہ خدا پاک خدا اس پر ایمان لانے سے ہمیں زندگی حاصل ہو، نجات حاصل ہو، ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو، ہمیں نور بنا دیا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے یسوع کے لیے، اور شکر گزار ہوں خدا پاک خدا شائن سٹار ٹی وی کے لیے۔ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں باپ یسوع کے نام سے، ان کے چیئرمین کے لیے، خدا کے خادم پاسٹر عاشر منشا صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا اپنے بندہ کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کر، پوری ٹیم کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کر، تاکہ انجیل کا کام اس میڈیا کے تھرو پھیلتا چلا جائے۔ خدا ان کی ٹیم برکت پائے، ہر چیز برکت پائے، اور سننے والی زندگیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے، ان کے گھرانوں کے اندر برکت کی، میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تاکہ زندگیاں بڑھیں اور ترقی کریں، اور مسیح کا نام ساری باتوں میں عزت، جلال، حشمت اور بزرگی پائے۔ تیرا شکر کرتا جب خداوند لوگ تیرے بیٹے کی پیدائش کے دن منا رہے ہیں، خداوند سب میں ان کو ہر طرح کی برکت دینے، طرح شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.